बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पेशावर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। एक ऐसा फैसला जिसके दूररस नताइज पाकिस्तान के आइंदा होने वाले इलेक्शन पर, और इस फैसले के बाद पाकिस्तान की तमाम तर मौजूदा सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई है। एक बार फिर कप्तान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल आखिरी लम्हात में आखिरी बाल पर कामयाब, और एक बार फिर इमरान खान ने यह बात साबित कर दी अपने जो उनका स्पोर्ट्स करियर था उसके बाद अपने सियासी करियर में भी, कि इमरान खान आखिरी बाल तक मुकाबला करते हैं और उसके बाद वो मैच हर सूरत अल्लाह ताला की मदद और आवाम की मदद के साथ जीतते हैं। इस फैसले की तफसीलात सामने आपके रखेंगे, अहम तरीन नुकात उठाए गए हैं इसके अंदर, और इलेक्शन कमीशन इस तमाम तर मामलात में मुकम्मल तौर पर जो है वो झूठा साबित हो चुका, और लेकिन बेशर्मी की एक हद हुआ करती है जो कि यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और इलेक्शन कमीशन इसके बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने के मुतल्लिक भी सोच रहा है क्या ऐसा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि आप सबको ये बड़ी जो कामयाबी है, ये मुबारक, ये सेलिब्रेशन है पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन और सबसे बड़ी सियासी जमात और सबसे मकबूल तरीन और सबसे बड़े सियासी रहनुमा इमरान खान और उनकी सियासी जमात का इंतखाबी निशान, बल्ले का इंतखाबी निशान हो गया है वापस। और अब तमाम तर जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि 8 फरवरी को आप लोग घरों से निकलेंगे, बल्ले के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएंगे, और इमरान खान ने अपने तमाम तर सियासी मुखालफीन को, तमाम तर नाकदीन को मुकम्मल तौर पर सरप्राइज कर दिया, और अपनी इस बका की जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस तरह लड़े, इस तरह मुकाबला किया आखिरी लम्हे तक जिस तरह के लड़ने का और मुकाबला करने का हक है। लेकिन इसके बाद अब इमरान खान के जो सियासी मुखालफीन हैं उनके घरों के अंदर, उनके जाती उमरा में और लाड़काना में जनाब अली इस वक्त सफ़े मातम बिछ चुकी है। और आसिफ जरदारी हों, बिलावल भुट्टो हों, नवाज शरीफ, मरीम नवाज या शहबाज शरीफ, अब उन्हें यह खौफ लाहक है, इस परेशानी का शिकार हो गए कि उनके लिए मैदान सजाया गया था, बिल्कुल ग्राउंड खाली किया गया था, दूसरे प्लेयर को, दूसरे खिलाड़ी को ग्राउंड से बाहर रख के। लेकिन इस वक्त सिर्फ बल्ले का निशान वापस आने के बाद तमाम तर जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। और ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ रेड अलर्ट, हाई अलर्ट, अहम तरीन इजलास और 12 अहम तरीन मुलाकाती भी पहुंचे हैं अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। वो तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। जनाब जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली थे पेशावर हाई कोर्ट के ये दो बहादुर जज साहिबान जिन्होंने इस केस की समाअत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने की बिलाखिर इजाज़त दे दी। बैरिस्टर अली जफर समेत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम, और जनाब उसके बाद फिर जो दीगर फ्रीकैन थे उनके वकला भी जब अदालत पहुंचे कल, क्योंकि दोनों जानिब से दलाइल जो हैं वो दे दिए गए थे, और आज अदालत को आगाह किया गया था कि आज क्योंकि हमारे दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, बैरिस्टर गौहर आज कहीं और मसरूफ़ हैं, इस्लामाबाद में नहीं आ सकते, उनकी कानूनी तौर पर ज़रूरत नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि उम्मीद है कि आज अदालत फैसला सुना देगी, तारीखी दिन है, जमहूरियत की तारीख कायम फैसला होगा। बल्ला अगर खुदा न ख्वास्ता ना भी मिला तो तैयार है, लेकिन फिलहाल इस पर नहीं सोचना चाहते। और जो फरीक थे केस में, जहांगीर के वकील नवीद अख्तर, उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा है। जस्टिस एजाज अनवर ने नवाक्स दिए कि ये बात कल खत्म हो चुकी है, उन्होंने बता दिया वो वहां केस नहीं कर रहे। अगर कल ये ना बताया होता तो फिर हम परसों की तारीख देते। और बैरिस्टर अली जफर है, उन्होंने भी अदालत को इंतखाबी निशान केस के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रुजू ना करने की यकीन दहानी करा दी थी। और जनाब उसके बाद फिर मामलात आगे चढ़े। जब मामलात आगे चले तो इलेक्शन कमीशन के पास किसी किस्म के कोई दलाइल नहीं थे। जस्टिस एजाज अनवर ने नवाक्स दिए कि आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार दिए तो आप कहते हैं कि दोबारा कराएं। आप अगर पार्टी से तो पार्टी निशान वापस लेने पर आपको एतराज़ करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वो जो फरीक थे उन्हें ये कहा जनाब जस्टिस साहब ने। फिर जस्टिस अरशद अली ने पूछा कि क्या हर सूबे में अलग अलग केस करना चाहिए था इनको, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुआ तो यहाँ पर कैसे केस नहीं कर सकते, इस बात का भी उन्होंने जवाब दिया। और फिर उन्होंने कहा जनाब कि वो आर्डर आपने पढ़ा है, इसमें कहा गया कि केस पेशावर हाई कोर्ट में, इसमें मुदाखलत नहीं करते, क्या कोई इंतखाबात बगैर इंतखाबी निशान के मुनक्कद होते हैं, सब कुछ जो है वो लीगल फ्रेम वर्क के अंदर होगा और सब कुछ आइन और कानून के अंदर होगा। और जस्टिस
جو ہے وہ اس کے اندر جو ریمارکس تھے وہ جناب بڑے امپارٹنٹ تھے، اور کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ ہم آئین اور قانون کے اندر رہ کر جو ہے وہ تمام تر فیصلہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے بڑی کوشش کی اس کیس جو ہے وہ بلے کے نشان کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے چھیننے کے حوالے سے، لیکن فی الحال جو ہے وہ بالآخر یہی فیصلہ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے وہ بلے کے جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے پارٹی سربراہ وہ بلے کے نشان کے اہل ہیں۔ بلے کے نشان کے اوپر ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن لڑے گی۔ اب اس کے بعد فوری طور پر دو چیزیں کی گئیں۔ ایک تو کہا گیا کہ اگر جو ہے وہ آپ بلے کا نشان اب ریٹرننگ افسران کو نہیں بھجواتے تو یہ جناب ہوگا توہین عدالت، فوری طور پر بلے کا نشان ریٹرننگ افسران کو بھجوایا جائے تاکہ تحریک انصاف کے امیدوار کو بلے کا نشان مل سکے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ فی الفور جو ہے وہ آج ہی فوری طور پر جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات کے حوالے سے جو سرٹیفکیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ جاری کرے۔ دوسری جانب پھر اس قسم کی خبریں ذرائع سے، ترجمان نے آ کر نہیں کہا، الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور سے بیان جاری نہیں کیا، لیکن ذرائع سے اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ چلوائی گئیں جناب کہ الیکشن کمیشن کل اس کے اوپر اجلاس بلا رہا ہے اور چاروں ممبران ہوں گے اور اسپیشل سیکرٹریز ہوں گے، کیونکہ سیکرٹری الیکشن کمیشن تو پہلے ہی ریزائن کر چکے ہیں ان تمام تر معاملات کو دیکھ کر۔ اور پھر یہ کہا گیا جی کل ہم غور کریں گے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں یا نہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کل ہے 11 جنوری اور 12 جنوری کو اس حوالے سے جو حتمی امیدواروں کی فہرست ہے الیکشن کے حوالے سے وہ آنی ہے سامنے، اور 13 جنوری کو انتخابی نشانات تمام تر امیدواروں کو الاٹ جو ہیں وہ کر دیے جائیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ اس معاملے کو آئینی اور قانونی طور پر ٹیک اپ کیا اور آگے اس معاملے کو بڑھایا جائے اور بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو دیا جائے۔ اس وقت نہ ہونے کے قریب اس قسم کے چانسز ہیں، خدا نہ خواستہ اگر بالکل ہی مکمل طور پر کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی پوزیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اگر اختیار کر لی جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے جو کہ اب ممکن نظر نہیں آ رہا، اور الیکشن کمیشن بھی کئی مرتبہ سوچے گا اب اس معاملے کو آگے لے جانے کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود اگر اپنے اصلی مالکان کی جانب سے انہیں اشارہ ہوا تو پھر کچھ بعید بھی نہیں کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ وہاں پر لے جائیں۔ اور بلے کے نشان کی واپسی کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے بکلا ہیں علی ظفر نے بھی کہا کہ اب اگر انتخابی نشان نہ ڈالا گیا بیلٹ پیپر کے اوپر تو قوم اور ہائی کورٹ یہ معاملہ ہرگز جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور کہ ہمیں انصاف ملا۔ انہوں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلے کی روایت قائم کی۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بلنا آویزاں کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں اور اگلے چند گھنٹوں کے اندر اگر بلے کا نشان نہ ڈالا گیا تو یہ جو ہے وہ توہین عدالت ہوگی۔ دو اہم ترین آج اور بھی معاملات آئے جناب سامنے جن کا براہ راست ان تمام معاملات سے تعلق ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو سزائے موت دینے کا خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو عامر چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر تو آپ بہادری دکھا دیا کرتے ہیں اور جناب انہیں سزائے موت برقرار رکھتے ہیں، لیکن آج اس وقت پاکستان کے اندر جو لاقانونیت، آئین اور قانون کی خلاف ورزی چل رہی ہے، جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک آمرانہ نظام چل رہا ہے، اس کے اوپر آپ خاموش رہتے ہیں، اس کے اوپر آپ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے اور صرف ماضی کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی اس قسم کی سزائیں سنا کر آپ گونگلوں کے اوپر سے جو ہے وہ مٹی جھاڑتے ہیں۔ دوسری جانب جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے استعفیٰ دے دیا ہے اپنے عہدے سے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے اوپر کیس تھا، جس قسم کے معاملات ان کے ساتھ اختیار کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ دو رائے ہیں اس حوالے سے کہ ایک تو یہ کہ وہ سائڈ پر ہو گئے، دوسری رائے یہ کہ انہوں نے بہادری کا مظاہرہ جو ہے وہ نہیں کیا، ڈٹ کر انہیں اس معاملے کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ باقاعدہ طور پر مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار ان کے پیچھے تھے۔ پی ڈی ایم کی حکومت بار کی مدد کے ساتھ ان کے پیچھے تھی۔ شہباز شریف کی ملاقاتیں بار سے ہوئیں، پھر ان کے خلاف یہ ریفرنس آیا اور وہاں پر برادر جج صاحبان اور خاص طور پر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے بھی جو کچھ کیا ان کے ساتھ وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب جناب غیر شرعی نکاح کیس جو عمران خان پر ایک نام نہاد کیس ڈالا گیا، اس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر آج پھر جو ہے وہ فرد جرم عائد نہ کی جا سکی۔ کہا گیا تھا کہ جناب یہ فرد جرم جو ہے وہ عائد کی جائے گی، اور مختلف معاملات میں عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت پھنسانے کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں۔ اور اب لاہور کے بعد عمران خان کو میاں والی سے بھی آج الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ ٹربیونل کا فیصلہ آ گیا، جو کاغذات مسترد ہوئے تھے ریٹرننگ افسران کی جانب سے، ان پر جو پاکستان تحریک انصاف کی اپیلیں تھیں وہ بھی خارج کر دی گئیں۔ اسی طرح سے پرویز الہی، کیسر الہی اور مونس الہی جو ہیں ان کی اپیلیں بھی خارج کر دی گئیں، انہیں بھی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا۔ لیکن ابھی بھی معاملات
ہیں ایسے اگلا سٹیپ ہے. ابھی 11/12 کی تاریخ ہے اور ابھی جناب اہم ترین کیسز لاہور ہائی کورٹ کے اندر 5 رکنی بینچ عمران خان کی اہلیت کے حوالے سے 12 جنوری کو کیس ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں توشہ خانہ کے حوالے سے کیس ہے. اور میں نے جیسا کہ آپ کو کہا تھا، بلکہ کچھ لوگ تو اب اس کے اوپر بات کرتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے کہ راجہ صاحب ایک لفظ بوز یوز کرتے ہیں جناب باٹل نیک. تو معاملات باٹل نیک ہو کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آخری دم تک یہ پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستانی عوام کو، ان کی امیدواروں کو زیادہ سے زیادہ کنفیوز رکھنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش ہے اور معاملات آخری دن تک جو ہے وہ جائیں گے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا جو کہ آئینی اور قانونی ہوگا، تو یہ کہا جائے گا دیکھیے جناب ہم نے تو سب کو جو ہے وہ ریلیف دیا. اور لوگ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج بلے کی واپسی ہوئی اور 2 دن پہلے کس کی واپسی ہوئی. وہ میں لفظ استعمال نہیں کرتا، آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، کمنٹ کر کے بھی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. اب ایک ہی معاملہ رہ گیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو تمام تر امیدوار ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی بڑی تعداد میں جمع کرا رکھے ہیں، آج اطلاعات ہیں کہ ان کے حوالے سے ایک ویڈیو لنک آن لائن اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا. عمران خان سے ہدایات جو ہے وہ حاصل کر لیے جانے کے بعد اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے جو معاملہ ہے جناب، اس کے اوپر جو ہے وہ غور ہوگا، فائنل کیے جائیں گے. اور تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ اب عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ٹرمینل نے عمران خان کے کاغذات نامزدگی بحالی کی جو اپیل مسترد کی تھی، اس کے اوپر اب تازہ ترین اطلاعات آپ کو دے رہا ہوں میاں والی اور لاہور کے حوالے سے کہ عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس کے اوپر اپیل کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. آج اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کرنے جا رہے ہیں. ابھی 2 دن جو ہیں وہ باقی ہیں، 11 اور 12 جنوری کے، اور امید کی جاتی ہے کہ آئین اور قانون پر عمل درآمد ہوگا اور ہائی کورٹ خدا نخواستہ یہاں سے بھی اگر فیصلہ نہ ہوا تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آخرکار اگر قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، ججز اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب خود کو تاریخ کے اگر کوڑے دان میں نہیں پھینکنا چاہتے تو ڈیفینیٹلی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف آپ کو الیکشن کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے. لیکن اس دوران اور کیا معاملات ہو رہے ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں آپ کے جو ہے وہ گوش گزار کرنا. اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 9 مئی اور GHQ حملہ کیس ہے جو مبینہ حملہ کیس، اس حوالے سے عمران خان کے خلاف جو کارروائی ہے اس کے اندر لائی گئی ہے تیزی، کیونکہ آخری لمحات تک کوششیں جاری ہیں کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا کر ان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو انتخابات سے باہر رکھنے کی کوشش کی جائے. اطلاعات یہ ہیں کہ راولپنڈی پولیس کے 12 تھانوں کے 12 اہم ترین افسران جو ہے وہ پہنچے ہیں جناب اڈیالہ جیل کے اندر. وہاں اس وقت ریڈ الرٹ ہے اور عدالت نے، زیادہ دہشت گردی کی عدالت نے انہیں کہہ رکھا تھا کہ وہ 2 دن جو ہے وہ تفتیش کریں اور عمران خان سے اس حوالے سے جو ہے وہ بیانات لیں. اور یہ بھی ایک قسم کی کوشش ہے عمران خان کو دباؤ میں لانے کی، عمران خان کو دیوار سے لگانے کی. لیکن آپ اس سے پہلے بھی ماضی کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان بالکل بھی کسی قسم کا کوئی جو ہے دباؤ وہ خاطر میں نہیں لاتے، اچھے طریقے سے دباؤ برداشت کرتے ہیں، ڈٹ کر کرتے ہیں مقابلہ. آئینی اور قانونی جو راستہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں اور آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرنے کے بعد اس کے باوجود کہ پاکستان کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہاں کے اس وقت لاڈلے جو ہیں وہ نواز شریف ہیں، جس طرح سے کیسز ان کے ختم ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. وہاں سے عمران خان کو بڑی مشکل سے کوئی چھوٹا موٹا ریلیف جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن عمران خان جو ہے وہ آخری دم تک جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں. تفتیشی ٹیم جو اڈیالہ جیل پہنچی تھی، یہ 12 لوگوں کی تقریباً 2.5 گھنٹے تک، میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ATC کی پولیس کو بانی PTI سے 2 روزہ تفتیش کی اجازت ملی ہوئی تھی، جیل ذرائع کا بھی کہنا ہے، عدالت نے بھی یہ کہا تھا، تو جس میں 9 مئی کے 12 مقدمات ہیں ان کے اوپر تقریباً 2.5 گھنٹے انہوں نے عمران خان سے تفتیش کی. اور عمران خان نے ایک بار پھر ان کے اوپر یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ تفتیش کریں یا آپ کے سینئرز کریں تفتیش. معاملہ بڑا واضح اور صاف ہے کہ 9 مئی جو تھا یہ ایک فالس فلیگ جو ہے وہ آپریشن تھا. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس تمام تر معاملات جو ہے وہ تمام تر ان کے پاس معلومات موجود ہیں، تمام تر ویڈیوز پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ ویڈیو آ چکی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان کے مخالف ایک بیانیہ بنانے کے لیے گزشتہ 2-3 دنوں سے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اس قسم کی ویڈیوز دوبارہ سے چلوانا گئیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف کوئی ماحول جو ہے وہ بنایا جائے، لیکن ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. عمران خان کے خلاف کوئی بیانیہ اس وقت نہیں بن پا رہا. بیانیہ اس وقت صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان ہوگا اور بلہ ہوگا.
اور اب وہ جو تفتیشی ٹیم ہے ذرائع کے مطابق وہ اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئی ہے عمران خان سے تفتیش کرنے کے بعد، اور اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین نمائندوں کا جو اہم ترین اجلاس ہے وہ بھی اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ جاری ہے۔ تیزی سے بدلتی ہوئی یہ جو صورتحال ہے اس میں تمام تر ان چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان الیکشن کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا معاملات ہوں گے، کیونکہ تمام تر سرویز ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب بلے کی واپسی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو سادہ اکثریت ہے کم از کم وہ تو مکمل طور پر یقینی ہو چکی ہے، اور اگر انشاءاللہ تعالی عمران خان کی واپسی بھی ہوتی ہے تو معاملات 2/3 اکثریت کی طرف جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔